पहली माह मुहर्रम से इसी हदीस मुबारक के ज़ैल में तमाम मजालिस के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस हदीस के ज़ैल में मजालिस को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और हर रोज़ की मजालिस के लिए एक नुक्ते को इंतखाब किया जाता है और उस नुक्ते के ज़ैल में इस हदीस को आपके सामने पेश करने की नाकाम सी कोशिश हकीम की तरफ से होती है। और आज जिस नुक्ते का इंतखाब किया गया था वो नुक्ता था ईमान। इससे पहले बहुत से नुक्तों को पेश किया जा चुका है। आज ईमान के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। अरबाब आज़ाद जब बात ईमान की आती है, एक तराजू में अगर इस नुक्ते को रखा जाए कि जिसका नाम ईमान है और दूसरे तराजू में इस हदीस मुबारक को रखा जाए जो जिस हदीस के ज़रिए से खुदावंद मुताल और खुदा के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे की मारिफत अपनी उम्मत तक पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इससे पहले बहुत से मकामात थे रसूल खुदा ने ये पहली मरतबा इमाम हुसैन को उम्मत के सामने नहीं पेश करवाया था, बल्कि काफ़ी मरतबा अक्सर ऐसे मौके होते थे कि जब कोई मौजूद होता था तो ये आपकी रविश होती थी कि आप इमाम हुसैन को जो भी वहाँ पे सहाबी मौजूद होते थे या लोग मौजूद होते थे उनके सामने आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश करते थे और पहचानवाते थे। उनका एक मकसद रहा होगा कि आने वाले ज़माने में कहीं ऐसा न हो कि जिस तरीके से इन लोगों ने मेरी नबूवत के ऊपर शक किया था और खुदा के रसूल के ऊपर शक किया था, या इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कुफ़ार कुरैश में से कि जो खुदावंद मुताल के वजूद के ऊपर शक करते हैं और जो मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। तो ऐसा ना हो कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद यही कुफ़ार कुरैश जो हैं ये मेरे नवासे के जान के दुश्मन हो जाएँ। लिहाजा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी इस ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया और इस ज़िम्मेदारी की सबसे जो पहली सीढ़ी थी वो ये कि इस रिश्ते को जो है उन्होंने अपने तरीक़े से बखूबी अंजाम दिया है और पहचानवाया है। कभी आप फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि ये मेरा फ़र्ज़ंद है और ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। इसी तरीके से ये हदीस जो मशहूर मारूफ हदीस है कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनुन निजात, यानी इमाम हुसैन ये जो तुम देख रहे हो ये हुसैन और कोई नहीं है, बल्कि एक वक्त आएगा कि ये इस दुनिया के में फैले हुए अंधेरों में हिदायत की रोशनी देगा अपनी हिदायत के ज़रिए से, अपनी तालीमात के ज़रिए से, अपने क़याम के ज़रिए से, अपने ख़ुरूज के ज़रिए से। जो आने वाले वक्त में ये हुसैन ख़ुरूज हक़ करेगा, हक़ के लिए ख़ुरूज करेगा, हक़ के दिफा के लिए क़याम करेगा। और जो भी इंसान मेरी उम्मत का इस हुसैन का साथ देगा, बस मैं उसके लिए अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हुसैन उस कश्ती के मानने है कि जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात तक पहुँच जाएगा। अरबाब आज़ाद इमाम रसूल खुदा गोया अपने अजदाद जनाब नूह की तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखो जो हमसे पहले जो अम्बिया, हमसे पहले जो नबी भेजे गए, उन्होंने भी इसी तरीके से जो है हिदायत की रोशनी जो है वो अपनी उम्मत तक पहुँचाई है। जिस भी फ़िरक़े में, जिस भी खित्ते में खुदावंद मुताल ने उनको भेजा है, उन्होंने अपने हस्ब हैसियत जो भी उनको जो है खुदा ने जितना भी उनको पावर दिया, जितने भी उनको राइट्स दिए हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपने अपने खित्तों में काम किया है। बस जनाब नूह अलैहिस्सलाम को भी खुदावंद मुताल ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा था इस दुनिया में। 900 साल जनाब नूह ने इबादत करी। इबादत करने के बाद एक ऐसा भी वक्त आता है जनाब नूह की ज़िंदगी में कि जब खुदावंद मुताल के प्लान के मुताबिक, मशीयत इलाही के मुताबिक ये दुनिया सैलाब के ज़द में आने वाली थी।
तो खुदावंद मुताल ने जनाब नूह से कहा कि एक ऐसी कश्ती तैयार करो, एक ऐसी कश्ती को तैयार करो कि जिसमें कम हर चीज़ के, हर शय के एक एक जोड़े को जो है उसमें रख लेना, और जो भी तुम्हारी इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो इस सैलाब से, इस बर्बादी से बच जाएगा। मैं आपको एक मंजिल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। बस जो नूह आपकी कश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा। और दुनिया ने ये देख लिया कि जो जो इंसान नूह की कश्ती में सवार हो गया था उसने अपनी निजात पा ली, उसकी ज़िंदगी भी बच गई और आखिरत भी बच गई। अरबाब अज़ा, मगर देखने वाली बात यह है कि जनाब नूह का बेटा है, एक तरफ है आप ही का बेटा है, आप ही का खून है, मगर कह रहा है खुदा के कलिमात के ऊपर ईमान नहीं था, इसका इस बात के ऊपर ईमान नहीं था कि खुदा जो है वो अपने नबी के ज़रिए से, अपने रसूल के ज़रिए से, जनाब नूह के ज़रिए से जो है वो कलाम कर रहा है, हम कलाम हो रहा है उस ज़माने में जितने भी लोग मौजूद थे कि देखो तुम अगर अपनी निजात चाहते हो तो तुम इस कश्ती में सवार हो जाना। मगर जनाब नूह के बेटे ने अपने अंदर इतने गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था कि उसने कहा कि मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मुझे ये सैलाब छू नहीं पाएगा। मगर मशीयत इलाही के मुताबिक, मुझे पूरा वाक़या आपके सामने नहीं पेश करना है, बस मैं इस वाक़े के जो है सरसरी निगाह में डालते हुए मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ कि बस बेटे ने इनकार कर दिया कि मैं पहाड़ के ऊपर हूँ और ये सैलाब मुझे छू भी नहीं पाएगा। मगर मशीयत इलाही के मुताबिक चूँकि आपका बेटा शामिल नहीं हुआ आपके कारवां में, आपकी कश्ती में, तो वो डूब गया, हलाक हो गया। बस अरबाब अज़ा रसूल खुदा इसी वाक़ये की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे खुदावंद मुताल ने नूह को अपना नुमाइंदा बना के भेजा था और एक कश्ती का वारिस बनाया था, ये कश्ती मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, इस कश्ती को बनाना तुम्हारा काम है, लोगों को दावत देना तुम्हारा काम है। अब अगर कोई इंसान नहीं अगर आता है इस कश्ती में तो वो जाने और उसका मुक़द्दर जाने, वो जाने और उसका ईमान जाने, वो हलाक हो जाएगा। बस रसूल खुदा जो हैं इसी सीरत के ऊपर चलते हुए, इसी सिलसिले रिसालत के ऊपर चलते हुए, इसी सिलसिले ईमान को आगे बढ़ाते हुए आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ करा रहे हैं कि देखो ये हुसैन मेरा नवासा है, और जिस भी हुसैन ने इस हुसैन नाम की कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा जाएगा। बस अरबाब अज़ा यही तो मिलता है 1400 साल पहले कि मदीने में जब इमाम हुसैन ने कहा कि मैं क़याम करना चाहता हूँ, मैं मेरे नाना नबी की बताई हुई जो सुन्नतें थी वो मिटा दी जा रही हैं और मैं क़याम करना चाह रहा हूँ, तो जो मेरे साथ आ जाएगा गोया उसने मेरा साथ नहीं दिया है बल्कि नबी का साथ दिया है, और जिसने नबी का साथ दिया है उसने खुदा का साथ दिया है। बस जिस भी इंसान ने उस वक्त इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कह दिया वो निजात पा गए हैं, और जो भी इंसान इमाम हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहा है वो हलाक हो गए हैं। कहा कैसे हलाक हो गए हैं? कहा मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। करबला के मैदान में जो शहीद हुए हैं वो तारीख़ ये बताती है कि करबला से जो मशहूर और मारूफ जो रवायत सबसे निकल के आती है वो उसकी जो तादाद बताई गई है, जो आदत बताए गए हैं वो 72 के बताए गए हैं। मगर करबला के बाद भी कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि जहाँ पे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं करबला के बाद भी। यानी आप देखिए कि बहुत सी ऐसी शख्सियतें मदीने से भी जो हैं वो उठी हैं, कूफे से भी उठी हैं, और कुछ जो है वो तवाबीन के नाम से मशहूर हुए हैं, और ऐसे और उसके बाद जो है वो अलग अलग खित्ते में जो है लोगों ने जो है वो खरूज किया है और इंतकाम खून हुसैन के नाम से या अपने इस्तग़फ़ार के नाम से। मगर इन लोगों का शुमार अरबाब अज़ा उस फहरिस्त में नहीं हो पाया जिस फहरिस्त में ये 72 अपना नाम लिखवा चुके थे। कहा ये इतना डिफरेंस, इतना मुख्तलिफ कैसे है? कहा ये डिफरेंस जो है और कुछ नहीं है, ये डिफरेंस जो है ये ईमान के में डिफरेंस होने की निशानी है। कहा उनका ईमान जो है, उन्होंने रसूल ने जब इमाम हुसैन को पहचानवाया था तो इन्होंने इमाम हुसैन को अपनी बाबसीरत नज़रों से अपने इमाम को वक्त के पहचान लिया था, और अपने ईमान को इन्होंने अपने मेराज की ऐसी मंजिल पे ले गए हैं कि खुदावंद मुताल इनके ईमान को रहती दुनिया तक मिसाल ईमान के तौर पे दुनिया वालों के सामने पेश करता हुआ नजर आ रहा है। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद
یہ تو اس حدیث کے بارے میں نے مقدمہ پیش کیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی ہستی کیسی ہستی ہے، کیسا چراغ ہے، کیسی نجات کی کشتی ہے، مگر ارباب ازل نقطہ ایمان ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر ایمان کا تذکرہ کیا جائے گا تو جب تک بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوگا، ایمان کا تذکرہ جو ہے وہ ادھورا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد بس ارباب ازا جناب ابو طالب علیہ السلام کی تذکرے کے بغیر ایمان کا تذکرہ ادھورا کیوں ہے میں بتا دیتا ہوں۔ کہا زمانہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پیچھے ہی اتنا پڑ گیا ہے کہ جب آپ اتنا پیچھے پڑ جائیں گے تو ہمیں بھی بولنا پڑے گا، ہمیں بھی بولنا پڑے گا۔ بھائی آج سے 1400 سال پہلے کیسے کیسے صحابہ گزرے، بہت بن الفاظوں میں اپنی باتوں کو لے کے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کیسے کیسے صحابہ گزرے جن کے باپ کافر تھے مگر وہ مسلمان۔ یہ کیسی عقل پائی ہے مسلمان نے کہ رسالت مآب جیسا رسول موجود ہے درمیان میں، قرآن مجید جیسی روشن دلیل والی کتاب موجود ہے قرآن میں، مگر یہی تو بات ہے کہ جو خود اگر انسان اندھیرے میں رہنا چاہے تو کوئی کتنی بھی اس کو روشنی کیوں نہ مہیا کر دے، اس انسان کو پھر کبھی کوئی روشن نہیں کر سکتا ہے۔ بس یہی تو بات ہے کہ جب آپ ایمان ابو طالب کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے تو ہمیں بھی ایمان ابو طالب میں جا کے ڈیفنس تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جناب ابو طالب علیہ السلام کہ ہم ماننے والے ہیں اور وہ اس نمک کا حق ادا نہیں ہو پائے گا اگر ہم ان کو آگے ڈیفنس نہیں کریں گے۔ بس ارباب ازا جب زمانہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتا ہے جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر تو میرا دل تڑپ جاتا ہے کہ ایمان جس کے گھر میں پلا ہو، ایمان جس کے گھر میں پلا ہو، یہ مسلمان اس کے اوپر جرأت کرتے ہیں، اس کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، ایمان کا ہونا ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ بہت ہی قیمتی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایمان کا ہونا خود ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز میں عرض کر دوں، جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں یا جو لوگ نہیں گئے ہیں خدا ان کو توفیق دے کہ وہ جلد سے جلد حج کے سفر پہ بابرکت سفر پہ جائیں۔ جب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو جو جا چکے ہیں یا عمرے کے لیے جا چکے ہیں وہ یہ بات مجھ سے بہتر انداز میں جانتے ہوں گے کہ جہاں پہ جس مقام پہ جس قبرستان میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، جو وہاں پہ وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں متوے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اس مقام پہ، بس جیسے ہی مومنین وہاں تک جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ روکنے لگتے ہیں کہ صاحب یہاں پہ زیارت مت کریے گا، یہاں پہ آ کے اس کی زیارت مت کریے گا، اس کو چومیے گا مت، زیارت کے جملے اپنے منہ سے ادا مت کریے گا۔ کہا کیوں صاحب، کیوں نہیں ان کی ہم زیارت کر سکتے ہیں، کیوں ان کی شان میں ہم زیارت نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کہا ایمان ان کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا، یہ کافر تھے، اور یہ جو قبرستان ہے اس کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم، آپ ہندوستان سے آئے ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے، ہم یہاں کے باشندے ہیں، ہم یہاں کے گائیڈ ہیں۔ جب کوئی انسان کسی ہسٹوریکل جگہ پہ جاتا ہے تو کچھ گائیڈ ایسے ہو جاتے ہیں جو مس گائیڈ کرتے ہیں، جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے مس گائیڈ کرنے۔ کہا اس قبرستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ قبرستان جو ہے وہ رسول کے رسول ہونے سے پہلے کا قبرستان ہے۔ بھائی کہنے والے نے کہا کہ اگر یہ قبرستان رسول رسالت سے پہلے کا قبرستان ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں آپ رسول کو قصوروار کہیے بھائی، کیونکہ قبرستان کے نام تو رسول خدا رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نام کتنا پیارا چوز کیا ہے رسول خدا نے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اتنا پیارا نام چوز کیا ہے، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اس قبرستان کا نام ہے جنت المعلا۔ ارباب ازا اس کا نام جو ہے وہ رسول خدا جنت بھی رکھ سکتے تھے، بھلا جنت سے بہتر بھی کوئی نام ہو سکتا ہے؟ جنت سے بہتر بھی کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے؟ کوئی جگہ جنت سے بھی بہتر افضل ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں، جنت نام نہیں رکھا اس کا، بلکہ نام رکھا جنت المعلا۔
جیسے ہمارے لیے ہے کربلا معلّہ ویسے ہے یہ جنت المعلّہ. بس ارباب ازا جہاں پہ جناب ابو طالب نہیں بلکہ جناب ابو طالب اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارے اجداد دفن ہے اس قبرستان میں. آپ ہم کو بتا رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس قبرستان کی تاریخ ہم کو نہیں معلوم. خیر وہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث میں ہم کو نہیں جانا. مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کا ایمان جب وہاں پہ انسان جائے گا اور جانے کے بعد جب یہاں پہ زیارت نہیں کریے، یہاں پہ جو ہے یہ کافر تھے، زیارت کرنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. 3 جملے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. مجھے نہیں معلوم یہ 3 جملے آ کے ان کو کس نے بتایا ہے، میں نہیں جانتا. شبنو بھائی سمجھ گئے؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد. بہرحال مجھے سچ میں نہیں معلوم یہ 3 جملے آ کے ان کو کس نے بتائے ہیں کہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. جب بھی ہوتا ہے یہ 3 جملے لے کے وہ حاضر ہو جاتے ہیں جو مس گائیڈڈ ہوتے ہیں. تو بہرحال بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، اس کی زیارت آپ مت کیجیے. کہا کیوں نہ کریں؟ کہا کافر تھے. کہا کیا ثبوت ہے کافر تھے؟ دیکھیے دلیل دیکھیے. کہا کیا ثبوت تھے کافر تھے؟ کہا ثبوت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ثبوت مانگ رہے ہیں؟ کہا ارے سارا زمانہ جانتا ہے، حدیث وارد ہوئی ہے. کہا کہاں سے حدیث وارد ہوئی ہے؟ کہا جو راوی ہیں راویوں نے حدیث لکھا ہے. کہا کیا حدیث لکھا ہے؟ کہا یہی تو حدیث آئی ہے، آپ نہیں جانتے کیا؟ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں. ایسی کون سی حدیث ہے جو مجھے معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم؟ فرمایا بتائیے. اچھا آپ ہی بتا دیجیے کون سی حدیث ہے. کہا آخری وقت تھا جناب ابو طالب کا اور رسالت ماں بھا کے جناب ابو طالب کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ اے چچا جان ایمان لے آئیے، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. حدیث کے جملے ہیں، ایمان لے آئیے میرے اوپر اور میرے خدا کے اوپر، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو سب سے پہلی چیز جو یہاں سے کلیریفائی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے حدیث جو ہے، جس حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے یہ ہماری کتاب کی حدیث نہیں ہے، یہ آپ ہی کی کتاب کی حدیث ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ تو آپ نے ہی سولو کر دیا. ابھی میں ایمان کو تھوڑا سا میں ہٹا رہا ہوں 2 لمحے کے لیے. پہلے میں ایک مرحلہ سولو کرے دے رہا ہوں، بہتر ہے جتنی پرابلم ہے اس کے سولوشن دے دیا جائے. کہا سب سے پہلی جو دقت ہے، پرابلم ہے، وہ آپ کی حدیث سے ایک سولو ہوئی جا رہی ہے. وہ ہے مسئلہ شفاعت کا. آپ اپنی حدیث کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ حق ہے. ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی، ایک طرف جو ہے آپ خود اپنی حدیث کے ذریعے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ رسول خدا جناب ابو طالب کے کان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیے، میں آپ کی شفاعت کرا دوں گا. اس کا مطلب ایک چیز تو کلیریفائی ہو گئی کہ رسول خدا اور آل رسول جو ہے وہ شفاعت کرانے والوں میں شمار ہیں. تو اس سے ایک چیز تو کلیریفائی ہو گئی سب سے پہلے کہ رسول خدا اور رسول خدا کی جو آل ہیں، جو آل رسول ہیں، یہ شفاعت کرائیں گے. پروو ہو گئی. ہم نے کوئی حدیث نہیں پیش کری ہے، آپ ہی نے حدیث بتائی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز پروو. اب واپس ہم ایمان کے اوپر آ جاتے ہیں. ایمان ابو طالب تو حدیث کیا تھی؟ کہا ایمان لے آئیے، میں آپ کی شفاعت کرا دوں گا. کہا اچھا کان میں کہا تھا؟ کہا ہاں کان میں کہا تھا. کہا آپ نے سن لیا؟ کہا آپ نے سن لیا. ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے. کہا کان میں کہا تھا، آپ نے سن لیا. واہ مسلمان، ارے یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، نہ سننے پہ آئے سننے پہ آ جائے تو کان میں کہیں بات کو سن لیتا ہے، سننے پہ آ جائے تو کان میں کہیں بات کو سن لیتا ہے، اور نہیں سننے پہ آئے تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کہی ہوئی بات کو من کنتو مولا فہذا ولی المولا کو انکار کر دیتا ہے.
کہاں چلی گئی عقلیں؟ اگر سننے پہ آ جائے تو رسول کان میں کہہ رہے ہیں یہ سن لیا، روایت بھی نوٹ ہو گئی، 1.25 لاکھ حاجیوں کے میدان میں مجمع میں رسول خدا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس پلٹاؤ، جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کا انتظار کریں گے۔ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع جمع ہو گیا، اس کے بعد رسول خدا جن مولا کائنات کے ہاتھوں کو بلند کر کے علل اعلان سب کے سامنے بتا رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ بس مسلمان کی اسی روش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے اوپر بھی پردے لگا رکھے ہیں۔ ایک صلوات پردے پر محمد بس آپ دیکھیے کہ کس انداز میں جو ہے وہ جناب ابو طالب کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اور ایک چیز اگر کان میں کہا ہے تو ایک دلیل، یہ تو میں نے جو ہے ایک پیغام دے دیا تھا، اب میں واپس آتا ہوں جس دلیل کے اوپر چل رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ کہیں سے کہیں نہ نکل جائے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کان میں کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان کان میں کسی کے بات کہتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کان میں کہنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا نہ سن لے۔ کان میں کہنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا نہ سن لے۔ کہا خیر انہوں نے کان میں کہا تھا مگر آپ نے کان لگا کے سن لیا، یہ آپ کی حدیث بتا رہی ہے، یا آپ کی حدیث سے آپ کی ایک ایسی روش کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ خود منافق ہیں۔ رسول خدا اگر کان میں کسی امانت کو جو ہے اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں کسی کے کانوں میں تو آپ جو ہے کان لگا کے سن رہے ہیں۔ رسول خدا جس بات کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان باتوں کے اوپر اپنے کانوں کو دھر رہے ہیں۔ آپ کا کردار جھلک رہا ہے۔ بہرحال آپ جانیے، آپ کا کردار جانے، ہم با کردار ماننے والوں کے ہیں اور ہمارے ماننے والے اور یہ عزادار بھی سارے با کردار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بد کرداروں سے کوئی واسطہ نہیں، مگر بات یہاں پہ آئے گی تو تذکرہ بھی ہوگا، جب بات آئے گی تو تذکرہ بھی ہوگا۔ بہرحال بات کان میں کہی جا رہی ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس حدیث کے بارے میں چونکہ میں خود جو ہے بائی پروفیشن کوئی مطلب وہ نہیں ہوں تو تھوڑا بہت مطالعہ کرتا ہوں اس انداز سے، تو اس حدیث کے جو راوی ہیں جن کے بارے میں نے پڑھا ان 3 راویوں کے نام تو مجھے نہیں معلوم ہے، مگر اتنا میں کنفرم جانتا ہوں یہ جو حدیث ہے اس کے 3 راوی ہیں۔ جی تو ایک سوال تو اس حدیث کے جو ہے وہ جو عام ایک روایت سامنے آئی ہے کہ اس کے 3 راوی ہیں۔ جو پہلے راوی تھے جن کے بارے میں جن کا نام بتایا گیا عبداللہ ایسے کچھ کر کے شاید نام تھا، تو ان کے بارے میں جب ڈیٹیل میں جب ریسرچ کری تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت میں یہ واقعہ ہوا ہے یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو وفات کا جو وقت تھا اس وقت جو ہے ان کی سن مبارک جو ہے وہ 4 برس کا تھا۔ اور یہ جو مجمع جمع ہوا تھا یہاں پہ جس وقت یہاں پہ آپ کی وفات کا جو وقت تھا یہاں پہ سردار قریش جمع ہوئے تھے، یعنی جو قبیلہ قریش تھا اس کے تمام سردار جمع ہوئے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو شاید ہی میں نے نہیں دیکھا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ بھائی عرب میں اس ٹائم پہ 4 سال کے بھی راوی ہوتے ہوں گے، ہم تو نہیں جانتے ہیں، اور نقل اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ کوئی 4 سال کا انسان راوی بن سکتا ہے۔ جو دوسرے راوی جس کا نام بیان کیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت تک وہ خود جو ہے مکے میں موجود نہیں تھے اور وہ کہیں اور کے رہنے والے تھے۔ اور جو تیسرے راوی تھے ان کا نام مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، اور ان کا نام ہے ابو ہریرہ، نام ہی کافی ہے، ابو ہریرہ جو تیسرے راوی تھے۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت پہ یہ واقعہ ہوا تھا وفات جناب ابو طالب کا، اس وقت یہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک صلوات پڑھتے پڑھتے تو یہ تو بات تھی کہ حدیث کتنی زیادہ جو ہے وہ ضعیف ہے اور کتنی صحیح
नकली है, ये जाली है, क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। आप खुद अक्लमंद हैं, आप खुद जो है वो समझ जाएंगे कि हदीस जो है वो कैसी है, सच्ची है, कितनी सच्ची है और कितना इसमें सच है, कितना इसमें झूठ है। ये मैंने आप तक बात पहुंचा दी। बहरहाल बात जो है वो गदीर की भी हो गई, बात ईमान अबू तालिब की भी हो गई। आखिरी एक और दलील पेश कर देता हूँ ताकि कोई गोशा जो है वो खाली ना रहने पाए। जब इंसान जो है वो हमला करने के ऊपर आता है तो वो हर लिहाज से, हर सिमत से हमला करता है। इज्तिमाई हमला भी करता है, हमला उला भी करता है, हर तरफ से हमला करता है। तीर भी चलाता है, तलवार भी चलाता है। अब हम डिफेंस करने के लिए आए हैं। अब हमें भी जो है एक जंग का एक तरीक़ा होता है, उस जंग का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक सिंगल इंसान होता है और वो ये तरीक़ा जो है अभी भी जो लड़ाई सीरिया वगैरह में, इराक़ वगैरह में चलती है, वहाँ भी ये तरीक़ा अपनाया जाता है कि कभी ऐसा होता है कि अभी सारी जो टुकड़ी होती है वो अगर शहीद हो गए सारे लोग, तो ये तरीक़ा अपनाया जाता है कि एक ही सिंगल इंसान बचता है। कभी इस खिड़की से जाके गोली चलाता है, कभी उस खिड़की से चलाता है, कभी छत से चलाता है, कभी नीचे से चलाता है। सामने वाला दुश्मन समझता है कि सारा चारों तरफ जो है वो दुश्मन है, वो गोली चला रहे हैं। तो ये वॉर का एक तरीक़ा होता है। तो अब जब हमला होगा चारों तरफ से, तो अब मुझे भी जो है कभी इस तरफ से आगे डिफेंस करना पड़ेगा ईमान अबू तालिब को, कभी यहाँ से आगे डिफेंस करना पड़ेगा, कभी इधर से, कोई गोशा खाली ना छूटने पाए। तो सबसे जो आखिरी गोशा है वो ये है कि अगर ईमान अबू तालिब के ऊपर आपने कहा कि रसूल खुदा ने आखिरी वक्त पे आके ऐसी बात कही थी, लिहाजा वो काफिर थे। तो दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों के यहाँ एक तरीक़ाकार ये पाया जाता है कि जब हमारे लोगों के यहाँ किसी की मौत हो जाती है, लेकिन वो भी वफ़ात का वक्त था, हम लोगों के यहाँ जब किसी की मौत हो जाती है तो जब मुर्दे को कब्र में उतारते हैं, जब मुर्दे को कब्र में उतारते हैं, मैं अहले बैत के चाहने वालों की बात कर रहा हूँ, मैं अहले बैत के चाहने वालों की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ पहले से वाज़ेह रहे, जब एक अहले बैत का चाहने वाला जिसका ईमान उसकी ज़िंदगी में ही उसने कर रखा है, अहले बैत का मातम करता था, खुदा खुदा कहता था, रसूल को रसूल कहता था, मौलाए कायनात को रसूल का जानशीन कहता था, 12 इमामों के ऊपर भी उसका पूरा अकीदा था, हर चीज़ वो करता था। मौत हो गई, इंतकाल हो गया, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया। कहा जब कब्र में उतारा गया तो बताया जा रहा है कि देखो जो खुदा है, परवरदिगार है, वो हक़ है, खुदा के रसूल हक़ है, अली हक़ है, हसन हक़ है, हुसैन हक़ है, क़यामत हक़ है, मीज़ान हक़ है। कहा ये हम किसकी जो है रविश पे चलते हुए चले आ रहे हैं? कहा ये रविश जो है ये रसूल खुदा ने हमको बताई है। अरे जिस बात के ऊपर तुम एतराज़ करते हुए चले आ रहे हो कि रसूल जो है वो वफ़ात के वक्त पे कानों में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ए चाचा जान आप जो है वो ईमान ले आइए, मैं आपकी शफाअत करा दूंगा। कहा देखो इस दुनिया में भी तो अहले बैत के चाहने वाले जो जब मरते हैं तो उनके लिए तलक़ीन का सिस्टम बनाया गया है, ज़िंदगी में भी जो अहले बैत का तज़किरा करते थे, मगर ये सिस्टम बनाया गया है कि जब इंसान मर जाएगा तो उसको याद दिलाया जाता है कि देखो तुम किस दीन के ऊपर आए थे, तुम इस दुनिया में किसको इमाम मानते थे, तुम इस दुनिया में इमाम के दुश्मन के खिलाफ थे, इन दुश्मनों के खिलाफ मरने के बाद भी रहना है। जिस इमाम का साथ तुमने इस दुनिया में दिया है, इसी इमाम के साथ तुम्हें इस कब्र में भी रहना है और कब्र के बाद बरज़ख और आखिरत में भी रहना है। एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद बस देखिए ये जलवा है जनाब अबू तालिब के ईमान का। दुनिया को, मुसलमानों को अफसोस कहने से पहले एक बार सोचना चाहिए, खुद अपना गिरबान को झांकना चाहिए कि जो भी इंसान किसी के सामने वाले की तरफ अगर एक उंगली अगर उठाता है, वो सच्ची उंगली हो या गलत उंगली हो, तो 4 उंगलियां जो है वो खुद उसके तरफ होती हैं। अफसोस कि मुसलमान ने ये कॉमन प्रिंसिपल को, जो बहुत ही आम फंडा होता है, इसको जो है वो भुला दिया। यही वजह है कि आज ज़लील और रुस्वा होते हैं, यही वजह है अरबाब आज़ाद। तो बस देखिए ये ईमान अबू तालिब था कि ईमान अबू तालिब का ऐसा मुजाहिरा किया है कि, और यही ईमान अबू तालिब तो था। अरे इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन भी जनाब अबू तालिब के तो फर्जंद हैं, आप ही की तो नस्ल से हैं। अरे वाह मुसलमान, जिस अबू तालिब के ऊपर
یہ خدا کا سسٹم دیکھیے کہ جس ابو طالب کے اوپر مسلمانوں نے انگلی اٹھا دی، امام حسین علیہ السلام نے اسی ایمان کا ایسا مظاہرہ اس دنیا میں آ کے کیا ہے کہ دنیا آج تک امام حسین کے ایمان کا تو قائل تھی ہی، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی مثال بنا کے کربلا میں پیش کری ہے کہ دیکھو اگر تم ابو طالب کے ایمان کے اوپر جرت پیدا کرو گے تو خدا ایک ایسا ہادی اور رہبر اسی ابو طالب کی نسل میں پیدا کرے گا کہ ایک نہیں 12 علی کو جو ہے اسی کی نسل میں جو ہے منتقل کر دے گا، اور دنیا میں جو ہے تمہاری نجات اور ہدایت کے لیے بھیجے گا۔ اور بدقسمتی تمہاری ہے کہ تم اگر میں نے ہدایت بھیج دی ہے، بدقسمتی تمہاری ہے کہ تم ان ہادیوں سے ہدایت یافتہ نہ ہو پاؤ، ہدایت کی روشنی کو نہ حاصل کر پاؤ۔ ایک صلوات پڑھتے پر لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ کمی جو ہے وہ ان مسلمانوں کے اندر ہے، کمی جو ہے وہ خدا یا خدا کے بنائے ہوئے سسٹم میں، خدا کے بنائے ہوئے نبی میں، خدا کے بنائے ہوئے دین میں یہ کوئی بھی کمی نہیں ہے کسی بھی طرح کی، کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں کمی ہو گئی ہے خدا کے بنائے ہوئے دین کو سمجھنے میں، خدا کے چنے ہوئے رسول کو سمجھنے میں۔ اور خیر خدا کا رسول جو ہے وہ ہر کسی کے سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے، اس رسول کو سمجھنے کے لیے بھی ایک عقل کی درکار ہوتی ہے، عقل کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کی عقل ایک درجے پہ نہیں ہوگی تب تک وہ کسی بہت اچھی چیز کو جو ہے وہ ہضم بھی نہیں کر پاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے انسان کا۔ بس وہی ہوا ہے مسلمانوں کی تقدیر کے ساتھ کہ آج تک جو ہے وہ مسلمانوں کی تقدیر جو ہے وہ اپنی تقدیر کا رونا رو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی ایمان کا ایسا مظاہرہ اپنی زندگی میں کیا ہے کہ جس وقت ان باتوں کو، جو باتیں یہ حدیث میں بتائی جاتی ہیں، بیان کیا گیا ہے، اس وقت سب سے پہلی چیز تو یہی ہو جاتی ہے، بات یہیں سے خارج ہو جاتی ہے کہ یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس حدیث کے ہی جملے ہیں کہ اس حدیث میں آگے جب یہ بات جو ہے وہ رسول رسالت مآب جو ہے جناب ابو طالب کے کان میں کہتے ہیں، اس کے بعد جناب ابو طالب یہی جواب دیتے ہیں کہ بیٹا میں اپنے اجداد کی جو دین ہے میرے اجداد کا اس کے اوپر میں قائم ہوں، اور ہر مسلمان اس بات کا قائل ہے۔ دیکھیے جناب ابو طالب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اپنے اجداد کے دین پر قائم ہوں، اور آج ہر مسلمان جو ہے اس بات کا قائل ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ مانتا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ رسول اور رسول کے جو اجداد تھے وہ حق کے اوپر تھے اور پہلے سے وہ با ایمان تھے، لہٰذا جس کے اجداد پہلے سے ہی با ایمان ہوں اس کے اوپر بے ایمانی کا الزام لگاؤ گے تو وہی بات ہے کہ جب تم چاند کے اوپر تھوکو گے تو تھوک جو ہے وہ تمہارے منہ کے اوپر پلٹ کے آئے گا۔ اس میں چاند کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، کمی جو ہے وہ تمہاری شان میں ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد آپ دیکھیے کہ کس انداز میں جناب ابو طالب نے رسالت مآب کی زندگی میں آپ کی ان کوششوں کا ساتھ دیا ہے، ان کاوشوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس وقت ساتھ دیا ہے جب آپ کے خود گھر والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے خود اور بھی تو چچا تھے اور جنہوں نے جو ہے ساتھ ایسا چھوڑا کہ قرآن میں جو ہے خدا ان کو کن الفاظ سے، کن جملوں کے ذریعے سے یاد کر رہا ہے، خدا کی پناہ، تو خدا کبھی کسی کو ایسے جملوں سے نہ یاد کرے، وہ بھی قرآن مجید میں۔ خیر اس انداز میں جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا دفاع کیا ہے کہ جب تمام عرب رسالت مآب کا دشمن ہو گیا تھا اور سب آپ کے جان کے بھوکے تھے، جان کے دشمن تھے، اس وقت جو ہے تقریباً ایک طویل عرصہ جو ہے وہ رسالت مآب نے جو گھاٹی تھی وہاں پہ، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، وہاں پہ گزارا، اور کتنی مشکلوں بھرے وہ دن تھے ان دنوں میں کہ آپ گھر سے جو ہے وہ کھانے کا آنا اور ڈیلی وہاں پہ کھانا پہنچانا رسالت مآب تک، ان کا دفاع کرنا، گھر کے دروازے کے اوپر پہرا دینا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی ایک طویل عمر تک آپ نے رسالت مآب کی خدمت کری۔ میں کہوں گا کہ یہ آپ کی خدمت، یہ رسالت مآب کی خدمت نہیں تھی، بلکہ یہ آپ کا ایمان تھا خدا کے دین کے اوپر، اور آپ جو ہے وہ خدا کے دین کی خدمت کر رہے تھے۔ بس یہی تو بات ہے کہ آپ کی نسل سے نکلا ہوا ایک ایسا انسان کہ جس کو آج حسین کے نام سے جانتا ہے، اس انسان نے بھی ایمان کا ایسا پرچم بلند کیا، ایسا پرچم بلند کیا کہ آپ دیکھیے کہ جس کے پرچم سے جو ہے وہ حضرت عباس کا علم جو ہے وہ وابستہ ہو گیا ہے۔
جس کے پرچم کے ساتھ جو ہے وہ حسینیت کا ایسا پرچم، حسینیت کی ایسی علمداری کری ہے، ایسے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تنہا ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ میں ایک 71 لوگوں کا، یعنی ایک 72 لوگوں نے جو ہے مل کے مستحکم اور محکم ایمان پیش کیا ہے خدا بند متعال کی دین کی دفاع میں آ کے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے احباب اعزاز، آج افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمان جو ہے وہ ایمان ابو طالب کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آج مسلمان جو ہے وہ عقل کا اندھا ہو گیا ہے، اس کو نہ ابو طالب کا ایمان نظر آتا ہے، نہ کربلا میں امام حسین کی ایمان نظر آتا ہے، امام حسین کے ساتھیوں کا ایمان نظر آتا ہے، نہ امام حسین علیہ السلام کا مشن و پیغام و تعلیمات نظر آتے ہیں۔ بس یہی تو بات ہے کہ جس انسان کی سمجھ میں ایمان ابو طالب آ گیا تو اس انسان کی سمجھ میں ہر چیز آ جائے گی، اس کو علی بھی سمجھ میں آ جائیں گے، حسن بھی سمجھ میں آ جائیں گے، حسین بھی سمجھ میں آ جائیں گے، تمام آل رسول اور ان کی تعلیمات سمجھ میں آ جائے گی۔ بس ارباب اعزا، میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں مصائب کی منزل پہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ارباب اعزا، ماہ محرم کی یہ 5 تاریخ کی یہ مجلس ہے۔ ارباب اعزا، امام حسین نے مدینے سے ایک ایسے مشن کے لیے، اسی ایمان کو بچانے کے لیے، اسی ایمان کی علمبرداری کرنے کے لیے آپ نے قیام کیا، اور آپ نے مدینے کو، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جب آپ مدینے سے مکہ تشریف لاتے ہیں، اور مکہ تشریف لانے کے بعد 8 ذی الحجہ کو جب آپ مکے کو چھوڑتے ہیں ارباب اعزا، تو جب مکے کو آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کارواں ہے، آپ کا جو قافلہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور تبھی محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے جو ہے کوئی اور قافلہ آ رہا ہے، کوئی چھوٹا سا قافلہ ہے جو اسی قافلے کے پیچھے پیچھے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ بس آپ جو ہے حکم دیتے ہیں، آپ کے حکم سے یہ قافلہ، اس قافلے کو روکا جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہیں اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہیں وہ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا رہے ہیں جن کے نام عون اور محمد تھے۔ ارباب اعزا، آپ کے جو ہیں وہ آمادہ ہو گئے، بس میں مصائب کی منزلوں پہ آ چکا ہوں، اور ان مصائبوں کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ شرط ہوتی ہے، وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان کے تصورات جو ہیں، انسان جو ظاہری طور پہ اس مرکزہ پہ ہونا چاہیے، مگر اس کا دل اور دماغ اور اس کے تمام تصورات جو ہیں وہ کربلا میں ہونی چاہیے۔ بس مصائب کی بڑی چھوٹی سی شرط ہے۔ ارباب اعزا، بس یہ روایت کے چند جملے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا عقد ہوتا ہے، اور جس وقت جو ہے آپ آ کے مولا کائنات سے بات کرتے ہیں، اور اس عقد کے سلسلے میں اس وقت مولا کائنات جناب عبداللہ سے یہی بات کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، میری جانب سے صرف ایک ہی شرط ہے کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب بھی کبھی دیکھنا کہ زینب جو ہے، اگر حسین جو ہے وہ سفر پہ جا رہا ہو تو کبھی زینب کو اس سفر میں شامل ہونے سے مت روکنا۔ بس میری اتنی سی وصیت ہے، اس کو تم وصیت بھی سمجھ سکتے ہو اور نصیحت بھی سمجھ سکتے ہو، بس یہی میری اتنی سی التجا اور گزارش ہے۔ بس جناب عبداللہ اس گزارش کو جانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ جب مدینے سے امام حسین اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اس ولایت کو بچانے کے لیے کہ جس ولایت کی بنیاد جو ہے وہ رسول خدا نے قدیر میں رکھی تھی، اس کی دفاع کے لیے جب آپ نے مدینے کو چھوڑا ہے، اس وقت جناب عبداللہ نے بی بی زینب کو روکا نہیں ہے بلکہ جانے دیا ہے۔ مگر راوی لکھتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جب یہ کارواں مکے سے آگے بڑھتا ہے، امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آگے بڑھتے ہیں، تو جب جناب عبداللہ کا کارواں جب آپ کے کارواں سے آ کے ملتا ہے، تب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 2 ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عون و محمد آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ بس آپ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا۔ امام حسین کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں میرے مولا، بس میں دو لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے میں اپنی زوجہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کیوں اجازت لے رہے ہیں، آپ تو خود شوہر ہیں، آپ خود مختار ہیں، آپ جا کے جو ہے اجازت، آپ جا کے جو ہے ملاقات کر سکتے ہیں۔ بس جناب عبداللہ خیمہ زینبیہ میں تشریف لاتے ہیں، اور سلام و دعا ہونے کے بعد بی بی زینب جو ہے وہ اس شک میں مبتلا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جناب عبداللہ جو ہے وہ مجھ کو لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ بس
یہ بی بی زینب جو ہے وہ علی کی لاڈلی بیٹی، وہ وہی علی کی لاڈلی بیٹی تھی کہ جس لاڈلی بیٹی کے لیے جس وقت مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں ضربت لگی ہے، اور ضربت لگنے کے بعد جب حسنین مولا کائنات کو مسجد کوفہ سے گھر کی جانب لاتے ہیں تو مولا کائنات یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے بیٹا حسنین دیکھو، جو صحابی جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی اصحاب باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اب گھر کے باہر سے وہ دور چلے جائیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب مجھ کو جو ہے وہ گھر کے اندر لے جایا جائے گا تو زینب و ام کلثوم کی جو ہے وہ ہائے واہ ویلا واہ مصیبتہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ زینب کی آوازوں کو جو ہے وہ کوئی باہر کا انسان نامحرم کے کانوں میں آواز پڑے۔ یہ زینب وہی زینب تو تھی کہ جن سے جناب عبداللہ ملاقات کے لیے آئے ہیں، بس جیسے ہی جناب عبداللہ کو آپ سامنے دیکھتی ہیں آپ کا دل لرز جاتا ہے، کہتی ہیں اے میرے والی و وارث، میں جانتی ہوں کہ ایک شوہر جو بھی حکم کر دیتا ہے زوجہ کے لیے اس کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، مگر قبل اس کے کہ آپ کوئی حکم کرے میں ایک بات آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ اگر آپ اس بات کے لیے آئے ہیں کہ زینب کو آپ اس کارواں سے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں تو میں پہلے ہی بتائے دیتی ہوں کہ زینب زندہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ زینب کا لاشا آپ کے ساتھ جائے گا۔ اب جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بی بی، میں آپ میری زوجہ ضرور ہیں مگر آپ کی جو حیثیت ہے میں اس سے آشنا ہوں، میں آپ کی منزلت کو جانتا ہوں۔ ارے میں جانتا ہوں آپ کے بابا نے وصیت کری تھی، ارے میں تو بس آپ کے نانا کے روش کو میں سنت کو نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے آپ کے نانا سے یہ سن رکھا ہے کہ جب بھی کوئی انسان سفر کا اگر ارادہ کرے تو صدقہ نکال دیا کرے۔ ارے بس میں یہ اپنے اون و محمد کو لایا ہوں، ارے آپ اس سفر پہ جا رہی ہیں، ارے اون کا صدقہ میری طرف سے، محمد کا صدقہ میری طرف سے۔ ارباب عزا آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی نام اون و محمد پہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہائے غضب کربلا کی میدان میں راوی کہتا ہے کہ جب اون و محمد کے لاشیں خیمے میں لائے گئے ہیں، زینب کو بلایا گیا، اے زینب آؤ، بھول جیسے شہزادوں کے لاشیں ارے خیمے میں لائے جاتے ہیں۔ زینب آتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، ارے دونوں لاشوں کے درمیان میں جا نماز کو بچھا کے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں چلی جاتی ہے۔ اے پروردگار، ارے گواہ رہنا تیری بارگاہ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا ہے، ارے میرے نذرانے کو قبول کر لینا۔ ہاں آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ ارباب عزا اس گریا میں کوئی کمی نہ آنے دیجئے گا، ارے زندگی رہی تو پھر یہ غم ہوگا، پھر یہ آنسو ہوں گے۔ خدا جانے ہماری سانسوں میں کتنی سانسیں ہوں کہ اس غم میں ہمارے دو آنسو نکل آئے۔ بس راوی کہتا ہے کہ اس نماز کے بعد ارے زینب نے اون و محمد کے لاشوں کو مڑ کر نہ دیکھا۔ ارے بعد کربلا ارے حسین کا غم منایا، اکبر کا غم منایا، قاسم کا غم منایا، کوفے کے دربار میں گئی، بے ردائی کے ستم کو جیلا، شام کے دربار میں گئی، لائنوں کے سامنے بے پردہ ہے نبی زادی۔ ارے اس کے بعد بھیا کا چہلم منانے کربلا پہنچتی ہے تو بھی اون و محمد پہ گریہ نہ کیا، چہلم بھی منایا تو بھیا حسین کا منایا، مگر یہ زینب ارے چہلم منانے کے بعد ارے مدینے واپس آتی ہے، اپنے گھر میں آتی ہے، ارے دو چھوٹے چھوٹے حجروں میں چھوٹے چھوٹے بستر ہیں، ارے لڑکھڑاتے قدموں سے
اونو محمد کے بستر پہ اپنے آپ کو گرا دیتی ہے. اے بیٹا اونو محمد, ارے اپنی ماں کو معاف کر دینا. ارے کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک میں نے تم لوگوں کا ماتم نہیں کیا. ارے یہ ماں شرمندہ ہے. بیٹا تم نے ماں کو, میری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے